हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों। और ये चैप्टर है सर सैयद अहमद ख़ान, क्लास 11th एलिमेंट्री बुक फ्रॉम बोर्ड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। सो देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई और 1898 यानी 1898 में ये दुनिया से चले गए। ठीक। तो इसके आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो कि यहाँ दिए हुए हैं। और इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, और ये जो भी लिखा है जेम्स बताइए, और ये सब उलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं, अपोजिट वर्ड, सब चीज़ें पूरा कंप्लीट आंसर होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं और इसको आप सुनिए गौर से, और इसके साथ साथ इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ना भी आएगा जिसको पढ़ना नहीं आता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, सुनने से आपको ये चैप्टर पूरा याद भी होगा। सर सैयद अहमद ख़ान का शुमार उन अजीम शख्सियतों में होता है जिन पर हमारी तारीख़ हमेशा फ़ख्र करेगी। अजीम बोलते हैं बड़ा, यानी बहुत बड़े, शख्सियतों यानी पर्सनालिटीज़। ठीक है। फ़ख्र करना यानी प्राउड फील करना। ठीक है। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर एक बाइज़्ज़त कौम की तरह जीने का हौसला पैदा किया और उनका खोया हुआ वक़ार बहाल किया। ठीक है। और बाइज़्ज़त कौम यानी कि वो लोग, कौम बोलते हैं किसी मुल्क में रहने वाले लोग जो हैं वो एक कौम कह देते हैं। ठीक है। उसको भी कौम कहते हैं, तो है ना। और इन्होंने क्या किया सर सैयद खान ने कि मुसलमानों में उस वक्त ये था कि इंग्लिश वगैरह से थोड़ा सा भागते थे, जो मिडिल क्लास वाले थे। ठीक है। तो उन्होंने कुछ उनको समझाया, सिखाया, बताया, और वक़ार बोलते हैं रुतबा, इज़्ज़त। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद ने अपनी इस्लाहात से मुसलमानों की तमद्दुनी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब पैदा किया। ठीक है। और इस्लाहात यानी कि किसी को अच्छी राय देना, और किसी को मतलब सही राय देना, उसे बोलते हैं इस्लाह करना, है ना, रिफॉर्म करना एक तरह से। तमद्दुनी ज़िंदगी यानी कि सिविलाइज्ड जो लाइफ थी उसमें, उसके हर शोबे यानी हर जगह, हर फील्ड में उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया, इंकलाब पैदा किया। ठीक है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देकर हिंदुस्तानी कौमियत की बुनियाद रखी। ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बोलते हैं एकता, है ना, यूनिटी। जदीद तालीम, जदीद बोलते हैं नया, और तालीम यानी एजुकेशन। जदीद तालीम को हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की के लिए लाजमी करार दिया। लाजमी यानी ज़रूरी। ठीक है। उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए भी बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए। ठीक है। उर्दू ज़बान नो अदब, अदब बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं साहित्य, और इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर। ठीक है। और अदब ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप सुने ना हो, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के बड़े मुसलह और मुखलिस रहनुमा थे। मुसलह बोलते हैं जो रिफॉर्मर टाइप का होता है, मुखलिस बोलते हैं जो सच्चे और अच्छे दोस्त, और बिल्कुल जिसके दिल में पाकीज़ा ख़यालात हों। ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक शरीफ और दीनदार घराने में पैदा हुए। उनके बुज़ुर्ग हरात से अकबर के ज़माने में हिंदुस्तान आए। हरात एक शहर का नाम है अफ़गानिस्तान में। ठीक है। और अपने इल्मो कमाल की बुनियाद पर मुग़ल दरबार से वाबस्ता हो गए। वाबस्ता यानी जुड़ गए। ये वाबस्तगी किसी न किसी हद तक आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तक कायम रही। ठीक है। यानी इनके घर वालों के ताल्लुकात या कॉन्टैक्ट जो थे, वाबस्तगी जो थी, वो आखिर तक रही, जब तक मुग़ल बादशाह, चाहे नाम के ही थे बहादुर शाह ज़फ़र, लेकिन तब तक रही। उसके बाद 1857 आया, सब बर्बाद हो गया उसमें। ठीक है। आपको पता ही है। सर सैयद के
دادا سید ہادی یعنی سر سید احمد خان کے دادا کا نام ہے سید ہادی کو عالمگیر ثانی، عالمگیر یعنی کہ جو ایک بادشاہ تھے ان کا نام ہے، ثانی بولتے ہیں تیسرا میرے خیال سے، ہے نا، عالمگیر ثانی نے جواد علی خان کا خطاب، یعنی کہ جو ان کے دادا سید ہادی کو عالمگیر ثانی یہ جو بادشاہ تھے ہے نا، جواد علی خان کا خطاب اور شاہی فوج میں بہت بڑا عہدہ دیا تھا. یعنی انہوں نے کیا دیا تھا، ایک تو جواد علی خان کا خطاب دیا کہ جواد علی خان ان کو کہا جانے لگا ہے نا نام کے علاوہ، اور شاہی فوج میں انہیں بہت بڑا عہدہ دیا تھا. ٹھیک. سر سید کے والد میر متقی، یعنی اب سر سید کے ڈیڈ کا نام کیا ہے، میر متقی، کو اکبر شاہ بھائی متقی کہہ کر مخاطب کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اکبر شاہ جو تھے ہے نا، جو بادشاہ تھے، بہت سارے بادشاہ رہے، ظاہر ہے کہ ان کی دادا کے زمانے میں کوئی اور بادشاہ رہا ہوگا، ظاہر ہے، پھر ان کے ڈیڈ کے زمانے میں کوئی اور رہا ہوگا، پھر ان کے زمانے میں تو وہی تھے. ٹھیک ہے، آخری تک 1857 والے جو رنگون بھیج دیے گئے. ٹھیک ہے، بھائی متقی کہہ کر مخاطب کرتے تھے. مخاطب کرنا یعنی کسی کو اس نام سے پکارنا، یا جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا آئیے ہم آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، یعنی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، یا بات کرنے کا سلسلہ جو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سر سید کے نانا خواجہ فرید الدین، اب آپ دیکھ لیجئے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، سر سید احمد خان کے نانا کا نام کیا ہے، خواجہ فرید الدین احمد. ٹھیک ہے، اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور انہیں علم ریاضی میں بڑا کمال حاصل تھا. ٹھیک ہے، تو نانا بہت پڑھے لکھے تھے اور علم ریاضی، ٹھیک ہے، علم بولتے ہیں نالج کو، ٹھیک ہے، اور ریاضی بولتے ہیں، یہ عربک ورڈ ہے، جیسے انسان یا کتاب عربک ورڈ ہے نا، تو ریاضی ہے، ریاضی کو بولتے ہیں میتھمیٹکس. ٹھیک، اور فارسی یا اردو میں اس کو بولتے ہیں، فارسی میں ریاضی ہے اور عربک میں اس کو بولتے ہیں حساب، ہے نا، حساب آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، تو حساب میتھمیٹکس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پرشین میں ریاضی. علم ریاضی میں بڑا کمال حاصل تھا. وہ انگریزی حکومت کے سفیر، ہے نا، ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں، وہ انگریزی حکومت کے سفیر کی حیثیت سے ایران بھیجے گئے تھے. ٹھیک، اور اکبر شاہ ثانی نے انہیں اپنے دربار میں وزارت کا عہدہ پیش کیا تھا، ہے نا، یعنی ان کے سامنے ایک عہدہ ان کو دینے کی کوشش کی تھی یا پیش کیا تھا کہ یہ لیجئے. ٹھیک ہے، اور وزارت بولتے ہیں منتری پد. ٹھیک ہے، منسٹر کا. اس کے بعد کا آگے دیکھتے ہیں. سر سید کی ابتدائی تعلیم، ابتدائی بولتے ہیں شروعاتی، ابتدائی تعلیم یعنی ایجوکیشن. سر سید کی ابتدائی تعلیم والد سید محمد متقی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈیڈ کا نام سید محمد متقی، اچھا یہ تو بتا ہی چکے ہیں ہم، اور نانا خواجہ فرید الدین کی نگرانی میں ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے سر سید کی والدہ بولتے ہیں ممی کو، ہے نا، ماں کو. سر سید کی والدہ بڑی نیک، رحم دل اور سلیقہ مند خاتون تھیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اپنی آمدنی کا 5% حصہ غریبوں، محتاجوں اور بیواؤں پر خرچ کرتی تھیں. انہوں نے سر سید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خاص توجہ دی. ٹھیک ہے، تربیت سمجھ لیجئے کہ اپ برنگنگ، ہے نا، اپ برنگنگ کس طرح سے ہو، اس طریقے سے. سر سید کی ابتدائی زندگی بڑے عیش و آرام سے بسر ہوئی، یا عیش و آرام میں بسر ہوئی سے ہٹا دیجئے. 19 سال، یہ ہے 1 یہ ہے 9، 19 سال کی عمر میں ان کی شادی دلی کے ایک معزز اور تعلیم یافتہ خاندان میں ہوئی. ٹھیک ہے، معزز بولتے ہیں عزت دار، رتبے والے، ہے نا، عزت دار لوگ، عزت دار گھرانے، بڑے گھرانے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 سال بعد 1803 اور 8 ہے یہ 1837 عیسوی میں والد کا انتقال ہو گیا. ٹھیک، یہ چیز آپ یاد رکھیں گے کہ والد کا انتقال کب ہوا، 1837 عیسوی میں. ٹھیک ہے نا. قلعہ سے ان کے نام کی جو پنشن جاری تھی، قلعہ یہاں پہ کیا ہے، دربار، یعنی دہلی دربار، جو بادشاہ جہاں رہا کرتے تھے.
قلعہ سے ان کے یعنی والد کے مرنے کے بعد قلعہ سے ان کے نام یعنی والد کے نام کی جو پینشن جاری تھی بند ہو گئی، کیونکہ والد چلے گئے تو پینشن بھی بند ہو گئی۔ اب سر سید کو ملازمت بولتے ہیں نوکری ورڈ جو ہے پرشین ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھ سکتے ہیں آپ ملازمت بھی وہی عربک سے لیا گیا ہے۔ اب سر سید کو ملازمت کا خیال آیا۔ قلعہ معلیٰ سے دیرینہ تعلقات کے باوجود انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کو ترجیح دی۔ تو قلعہ معلیٰ یعنی کہ جو قلعہ کے لوگ تھے، بادشاہوں کے، ان کے دربار سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ دیرینہ تعلقات، دیرینہ بولتے ہیں پرانے تعلقات، ٹھیک ہے، دیرینہ مطلب پرانا یا جو کوئی چیز پرانی چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں دیرینہ۔ تو ان کے دربار سے تعلقات ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کے ساتھ انہوں نے ملازمت کو ترجیح دیا، ٹھیک ہے، یعنی انگریزوں کے ملازمت اختیار کی، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ بھی تھا کہ لوگ جو ہے انگریزوں کی نوکری کو زیادہ پوچھتے نہیں تھے، ہے نا، ٹھیک۔ ترجیح دینا یعنی کہ امپورٹنس دینا۔ ابتداً یعنی کہ شروع میں صدر امین کے دفتر میں سر رشتہ دار مقرر ہوئے۔ یہ ایک عہدہ ہوگا، سر رشتہ دار جو بھی ہے، ویسے رشتہ دار کا مطلب تو ریلیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دفتر کون تھا؟ صدر امین کے دفتر میں، ہے نا۔ انہی دنوں منصفی کے لیے منصفی بولتے ہیں جج، منصفی کے لیے امتحان شروع ہوا۔ سر سید پہلی ہی کوشش میں، پیج پلٹتے ہیں گائز، کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ہے 2 یہ ہے 4۔ 24 دسمبر 1841 عیسوی میں مین پوری یہ ایک یو پی کا ایک شہر ہے، مین پوری میں ان کا تقرر یعنی کہ اپوائنٹمنٹ بحیثیت منصف ہوا۔ منصف وہی جج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ہی روز بعد فتح پور سیکری کے لیے تبادلہ ہو گیا۔ اس کے بعد مین پوری سے یہ فتح پور سیکری، تبادلہ بولتے ہیں ٹرانسفر۔ یہاں اتفاق سے سر سید کو وہی مکان رہنے کو ملا جو شہنشاہ اکبر کی خوابگاہ رہ چکا تھا، ہے نا۔ شہنشاہ اکبر یعنی اکبر بادشاہ، اور یہاں کہنے کا مطلب ہے خوابگاہ کا مطلب ہے سونے کی جگہ، یعنی کیا کہتے ہیں بیڈ روم، ٹھیک ہے، خوابگاہ۔ کہاں پر؟ فتح پور سیکری میں۔ 1800 یہ ہے 4 اور یہ ہے 6، 1800 4 اور 6 46۔ 1846 عیسوی میں وہ پھر سے دہلی آ گئے اور 1854 عیسوی تک یہیں قیام رہا یعنی یہیں پہ رکے رہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ سکتے ہیں کافی عرصے تک دہلی رہے یہ۔ اس دوران انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، لیکن شہرت و مقبولیت کا دونوں کا مطلب ہے مشہور، ہے نا، پبلسٹی یعنی کہ مشہور ہو جانا، کوئی چیز فیمس ہو جانا۔ شہرت و مقبولیت انہیں آثار السنادید سے ملی، یعنی انہوں نے ایک بک لکھی تھی آثار السنادید، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے دلی اور آس پاس کے عمارتوں کے بارے میں اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی کتاب میں؟ آثار السنادید میں، ٹھیک۔ مشرقی زبانوں یعنی مشرقی زبانوں کے ماہر گارسی دتاسی نے اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا، ہے نا۔ تو جب بھی آپ کے بارے یہ آئے کہ کیا کہتے ہیں کہ فرانسیسی یعنی فرینچ میں کس نے مطلب ٹرانسلیٹ کیا، تو اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، گارسی دتاسی، ٹھیک ہے، گارسی دتاسی، یاد رہے یہ بات۔ اس ترجمے یعنی اس ٹرانسلیشن کی اشاعت بولتے ہیں پبلیکیشن کے بعد سر سید رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن کے آنرری فیلو مقرر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اپریل 1857 عیسوی میں سر سید کا تبادلہ صدر الصدور کی حیثیت سے مراد آباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی سال ہے جب مغل حکومت ختم ہو گئی، ٹوٹلی آفیشیلی ختم ہو گئی، ہے نا۔ ہاں، اگر مغلوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا ہوتا تو تب رہتے یہ لوگ۔ 1 سال بعد باغیوں کی جائیداد کی تفتیش کے سلسلے میں ایک
اسپیشل کمیشن بنایا گیا. باقی یعنی جو ہندوستانیوں نے جو بغاوت کی تھی 1857 میں، اس میں کمیشن بنایا گیا. ٹھیک ہے، اسپیشل کمیشن بنایا گیا جس میں سر سید اکیلے ہندوستانی ممبر تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سنگل اس کمیشن میں انڈین تھے. ٹھیک، انہوں نے اپنے اثر و رسوخ، اثر کا مطلب بھی رسوخ کا مطلب بھی اثر، یعنی کہ جو ان کا جو دبدبہ تھا یا جو بھی ان کی پریزنس تھی، جو ان کی عزت تھی، ہے نا، سے بہت سے ہندوستانیوں کو پھانسی بولتے ہیں دوستوں، پھانسی نہیں بولتے ہیں. ہندوستانیوں کو پھانسی اور ضبطی سے بچا لیا، ہے نا، کوڑ کی ضبطی ہوتی ہے نا، وہی اسی سے. تو دیکھیے، اس کے بعد سر سید نے اسباب بغاوت ہند لکھی، یعنی کہ اسباب بولتے ہیں ریزن بغاوت ہند، یعنی جو 1857 میں بغاوت ہوا تھا ہندوستان میں، اس کے ریزنس، یعنی اس بک کا نام ہی ہے اسباب بغاوت ہند لکھی. اور 1857 عیسوی کی بغاوت، ہے نا، کے لیے انگریز حکام کو ذمہ دار ٹھہرایا. حکام یعنی جو اتھارٹی میں تھے، جو وہ تھے جو چلا رہے تھے، گورنمنٹ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، انگریزی حکومت کے. جنوری 1864 عیسوی میں انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. اس سوسائٹی کا بنیادی مقصد ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کے ذریعے انگریزی زبان میں پائے جانے والے علوم و فنون کا مطلب ہے ایک طرح سے ایجوکیشن، اور جو مطلب الگ سے جو ہنر کی باتیں ہوتی ہیں وہ، ہے نا، علوم و فنون کو عام ہندوستانیوں تک پہنچانا تھا. سر سید کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر غازی پور سے علی گڑھ ہوا تو سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ منتقل ہو گیا. منتقل یعنی کہ اس کا مطلب بھی ٹرانسفر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈسپلیس یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. ٹھیک، اس سوسائٹی نے عام ہندوستانیوں کے فلاح و بہبود یعنی کہ ویلفیئر، ان دونوں کا مطلب ہی ویلفیئر ہے، کے لیے کئی اہم قدم کا پلورل اقدام ہوتا ہے، اقدام کیے، جن میں سب سے اہم قدم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا جاری کیا جانا تھا. ٹھیک ہے، یہ اخبار تھا، کیا نام تھا؟ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. اس اخبار کا شمار، یہ میرے خیال سے ابھی بھی چلتا ہے، اس اخبار کا شمار اس زمانے کے بہترین اخباروں میں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی بہت اچھا اخبار تھا یہ. 1869 یعنی 69 عیسوی میں سر سید نے انگلستان کا سفر کیا. انگلستان ہے نا، ہم برٹش کو انگلستان بھی بولتے ہیں، انگلینڈ کو. اس سفر کے پیچھے 3 مقاصد تھے. مقصد کا پلورل مقاصد ہوتا ہے نا، ایم، ہے نا، ایم. تو پہلا مقصد اپنے بیٹے سید حامد اور سید محمود کو لندن کی کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ دلانا تھا. دوسرا مقصد سر ولیم میور کی بدنام زمانہ کتاب لائف آف محمد، یہ جو لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھتے ہیں، شارٹ فارم ہے یہ، ہے نا. تو ایک بندہ تھا، ہے نا، سر ولیم میور، اس کی کتاب تھی، کافی غلط باتیں اس نے لکھی تھی اس زمانے میں. لائف آف محمد کا جواب لکھنا تھا، یعنی ان کا جو دوسرا مقصد تھا وہاں انگلینڈ جا کر وہ یہ بھی کرنا تھا، اور سید حامد جو ان کے بیٹے تھے ان کا ایڈمیشن کرانا تھا کسی بڑی یونیورسٹی میں، ہے نا، لندن میں. تیسرا اور سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے درمیان رہ کر، یعنی انگریزوں کے بیچ میں رہ کر یہ معلوم کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انگریز ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ تھا ان کو یہ جاننا. ٹھیک، اسی لیے انہوں نے یہ سفر کیا تھا انگلینڈ کا. سر سید اپنے تینوں مقاصد میں کامیاب ہوئے. انہوں نے سید حامد اور سید محمود کا داخلہ کیمبرج یونیورسٹی میں کرایا. ولیم میور کی کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی، یعنی ایک بک لکھی انہوں نے، ولیم میور کی جو بک تھی نا لائف آف محمد، اس کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی. انگریزوں کے رہن سہن کا گہرائی سے مطالعہ کیا. مطالعہ بولتے ہیں ایک طرح سے آبزرویشن، ہے نا، کنسیڈریشن، آبزرویشن، غور سے کوئی چیز سمجھنا، دیکھنا.
لندن سے واپسی کے بعد انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا، تہذیب الاخلاق تھا، اور یہ آج بھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں اس کتاب کو پڑھنا وہ AMU کی ویب سائٹ سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس رسالے نے ہندوستانی مسلمانوں کے رہن سہن پر گہرا اثر ڈالا، ٹھیک۔ اب سر سید کو ایک اعلیٰ درجے کی درسگاہ کے قیام کا خیال آیا، ہے نا۔ اعلیٰ یعنی کہ بڑے درجے کی، یعنی ہائی لیول کا ایک درسگاہ بولتے ہیں ایک طرح سے کالج، یونیورسٹی، اسکول، ہے نا۔ ویسے دانشگاہ بولتے ہیں، کئی چیز بولتے ہیں، جامعہ بھی بولتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ورڈ عربک فارسی سے لیے گئے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 1875 عیسوی میں مدرسۃ العلوم کیا مدرسۃ العلوم کے نام سے علی گڑھ میں ایک ادارہ بولتے ہیں انسٹیٹیوٹ کو، ہے نا۔ مدرسۃ العلوم کے نام سے علی گڑھ میں ایک انسٹیٹیوٹ یا ادارہ، ٹھیک ہے، قائم کیا، جس کا سنگ بنیاد یعنی کہ فاؤنڈیشن سٹون 1877 یعنی 1877 عیسوی میں لارڈ لٹن، ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، جس کا سنگ بنیاد ہے نا، جس کا فاؤنڈیشن سٹون کس نے رکھا، 1877 یعنی 1877 عیسوی میں لارڈ لٹن کے ہاتھوں رکھا گیا۔ لارڈ لٹن، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ AMU کا ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لارڈ لٹن نے ہی رکھا تھا۔ بعد میں اسے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے شہرت ملی، یعنی وہی مدرسہ جو تھا وہ کیا بنا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، ٹھیک، شہرت یعنی فیمس ہوا۔ یہی کالج سر سید کے انتقال یعنی 1898 میں انتقال ہو گیا سر سید صاحب کا، عیسوی کے برسوں بعد، یعنی کہ ان کے انتقال کے کافی سالوں بعد، ہے نا، 22 سال مان لیجئے بعد، 1920 عیسوی میں مسلم یونیورسٹی بنا، جو آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے فیمس ہے، اس طرح مدتوں پہلے سر سید نے جو ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا ہے۔ درخت بولتے ہیں پیڑ کو، تناور یعنی کہ مضبوط۔ آج اس کے سائے میں علم و ہنر کے سینکڑوں چشمے جاری ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلم اور غیر مسلم طلبہ ان چشمہ بولتے ہیں ایک طرح سے، ویسے جہاں سے زمین میں سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ اس کو پی بھی سکتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں مسلم اور غیر مسلم طلبہ ان چشموں سے علم و ہنر کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ سر سید احمد خان نے یہ ادارہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے قائم کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا دروازہ دوسری قوموں پر کبھی بند نہیں کیا۔ یہ بات خاصی سبق آموز ہے، سبق آموز یعنی کہ ایسی بات جس سے ہم کچھ لیسن لے سکتے ہیں، خاصی یعنی بہت امپورٹنٹلی، خاصی سبق آموز ہے کہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے پہلے دونوں گریجویٹ ہندو تھے، ہے نا، یہ بڑی بات ہے اپنے آپ میں۔ سر سید ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ملک کے تمام باشندے ایک قوم کہلاتے ہیں۔ ہندو، مسلمان، سکھ یا عیسائی ہونا ان کا نجی معاملہ ہے، یعنی پرسنل چوائس ہے ان کی، یہ سچ بھی ہے۔ ملک کے فائدے اور نقصان میں سب برابر کے شریک ہیں۔ ملک کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب یہاں کے تمام باشندے بولتے ہیں ریزیڈینشیلس، یہاں کے تمام باشندے آپس میں مل جل کر رہیں۔ بلا شبہ یعنی بے شک سر سید احمد خان جدید ہندوستان کے اہم معمار تھے۔ معمار بولتے ہیں بلڈر، ٹھیک ہے، یعنی بنانے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستوں یہ آ گیا اب سوال یعنی سولوشن کی باری آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سر سید کے آباء و اجداد بولتے ہیں باپ، دادا، پردادا، کب اور کہاں سے ہندوستان آئے؟ تو اس کا جواب دیکھ لیے گائز۔
تو باقاعدہ ہم نے جواب لکھا ہے کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے. جواب ہے پہلا، سر سید کے آباء و اجداد ہرات یعنی افغانستان، یا آپ لکھنا چاہیں مت لکھنا، ہرات افغانستان ایسے لکھ دینا، سے بادشاہ اکبر کے زمانے میں ہندوستان آئے. ٹھیک ہے. سوال نمبر دوسرا ہے گائز، دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے، آثار السنادید کا فرانسیسی میں ترجمہ کس نے کیا؟ جواب دیکھیے گائز. سوال 2 کا جواب، آثار السنادید کا فرانسیسی میں ترجمہ گارسی دتاسی نے کیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 3. سر سید نے خطبات احمدیہ، جو ایک بک لکھی تھی نا لائف آف محمد کے، اچھا یہ جواب میں ہے. یہ خطبات احمدیہ یہ کس کی کتاب کے جواب میں لکھی؟ تو سوال نمبر 3 کا جواب دیکھ لیجیے گائز. سوال 3 کا جواب، سر سید نے خطبات احمدیہ سر ولیم میئر کی بدنام زمانہ کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 4، سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ قیام ہوتا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کا، قیام کرنا یعنی اسٹیبلش کرنا کسی چیز کو. ٹھیک. تو سوال نمبر 4 کا آنسر دیکھیے. سوال 4 کا جواب، سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا بنیادی مقصد ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن، ترجمہ کے ذریعے انگریزی زبان میں پائے جانے والے علوم و فنون کو عام ہندوستانیوں تک پہنچانا تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ہے دوستوں، سر سید نے انگلستان کا سفر کن مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا؟ تکمیل یعنی کہ کمپلیٹ کرنا کوئی چیز، کوئی کام. تو سوال نمبر 5 کا جواب دیکھیے گائز. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 کا جواب، سر سید نے انگلستان کا سفر 3 مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا، جن میں پہلا مقصد اپنے بیٹے سید حامد کو لندن کی کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ دلانا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا مقصد سر ولیم میئر کی بدنام زمانہ کتاب لائف آف محمد، یہ لکھا ہے لائف آف محمد، ٹھیک ہے، بک میں بھی لکھا ہوا ہے یہ، کا جواب لکھنا تھا. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے درمیان رہ کر یہ معلوم کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انگریز ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر آخری ہے، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد کب اور کس کے ہاتھوں رکھا گیا؟ تو دیکھیے گائز، یہ تو ہو گیا. اب دیکھیے سوال نمبر 6 کا جواب، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد 1877 یعنی 1877، اور یہ لگا دیا حمزہ، عیسوی میں لارڈ لٹن کے ہاتھوں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں آگے. تو دوستوں یہ لکھا ہے، اگلا ہے سوال نمبر 7. ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائیے. ٹھیک ہے. جمع بولتے ہیں پلورل کو، اور سنگولر کو بولتے ہیں واحد. تو جمع بنانا یہ سب واحد ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک بار تاکہ آپ کو آسانی ہو. شریف دین، علم، کمال، بادشاہ، خطاب، وزیر، ہے نا، خاتون، غریب، تعلیم، خیال، تعلق، ترجیح، امتحان، حیثیت، اتفاق، مکان، کتاب، عمارت، تحقیق، ماہر، ترجمہ، خبر، تجویز، تفتیش، فن، مقصد، قدم، سفر، خطبہ، پیغمبر، قوم، تشبیہ، معاملہ، فائدہ، نقصان، شریک، معمار. ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں، جمع دیکھتے ہیں اس کی سب کی. تو دیکھیے گائز، ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے بہت اچھے سے. ٹھیک ہے. تو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے واحد، یہ جمع. شریف کا شرفا، ہے نا، شریف کا شرفا، دین کا ادیان، علم کا علوم، کمال کا کمالات، بادشاہ کا بادشاہان یا بادشاہوں بھی کہہ سکتے ہیں، خطاب کا خطابات،
وزیر کا وزرا، واو زے ہے نا، واو زے معلوم ہے ایسے ہوتا ہے، واو زے رے الف وزرا۔ خاتون کا خواتین، تے یہ نون۔ غریب کا غربا، ٹھیک ہے، غریب ورڈ کہاں کا ہے، یہ عربک سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کا تعلیمات، اس میں ویسے اردو میں جتنے بھی ورڈس ہیں جیسے انسان، کتاب، قلم، یہ سب عربک ورڈ ہیں، ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ 70% عربک ورڈ ہیں۔ خیال کا خیالات پلورل ہے نا، یہ لائن سنگولر والی ہے جو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تعلق کا تعلقات، ترجیح کا ترجیحات، ہے نا۔ کوئی بھی ورڈ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز پتہ نہ چلے تو آپ مجھ سے پوچھیے گا، میں ضرور کمنٹ باکس میں اس کا رپلائی دوں گا، ٹھیک ہے۔ حیثیت کا حیثیتیں، ہے نا۔ اتفاق کا اتفاقات، ٹھیک ہے۔ اور غریب کا، یہ دوبارہ آ گیا کیا، اچھا یہ دوبارہ آ گیا، ادھر آئیے اب۔ اتفاق کا، اچھا یہ بھی ہے۔ مکان کا مکانات، کتاب کا پلورل ہے دوستوں کتابیں، عمارت کا عمارتیں، یہ رے ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، یہ زبر ہے۔ تحقیق کا تحقیقات، ماہر کا ماہرین، ترجمہ کا ترجمے، خبر کا خبریں، تجویز کا تجاویز ہی ہونا چاہیے۔ تفتیش کا تفتیشیں بھی ہیں اور تفاتیش بھی لکھ سکتے ہیں، یہ میں لکھنا بھول گیا تھا۔ فن کا فنون، مقصد کا مقاصد، سوری دکھانی ہے آپ کو، مقصد کا مقاصد، قدم کا اقدام، سفر کا سفروں، خطبہ کا خطبات، پیغمبر کا پیغمبران، قوم کا اقوام، تشبیہ کا تشبیہات، تے اور شین، تے کا دو نقطہ یہ رہا، تش اور پھر بے، پھر یہ، پھر چھوٹی ہے، پھر الف اور تے، ہے نا۔ سمجھ میں نہ آئے پوچھیے گا ضرور، ہے نا۔ تشبیہات، معاملہ کا معاملات، فائدہ کا فوائد، نقصان کا نقصانات، شریک کا شریکوں، ٹھیک ہے۔ معمار کا بتاتا ہوں، ایک منٹ، معمار کا معمران کر دو گائز، معمران، ایک منٹ، معمران، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر غلط ہوتا ہے تو بتائیے گا مجھے، اس کو درست کریں گے، درست کی گنجائش ہر جگہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج پر، اور اس سے پہلے یہاں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیا ہے دوستوں، مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد لکھیے، ٹھیک۔ تو یہ ہے شریف، شاہی، ابتدائی، محتاج، یعنی اس کا ہمیں اپوزٹ ورڈ لکھنا ہے، نیک، آرام، دیرینہ، ٹھیک ہے۔ مشرقی یعنی پورب، بغاوت، کامیاب، عزت، ترقی، جدید۔ آگے دیکھتے ہیں، دیندار، رحمدل، شہرت، بدنام، اعلیٰ، خوبصورت۔ اور اس کے ہم دیکھتے ہیں گائس پلورل ورڈز، ضد، یعنی کہ ضد بولتے ہیں اپوزٹ ورڈز، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم لکھے ہوئے ہیں ہم نے، دیکھیے یہاں دیکھ سکتے ہیں الفاظ ہیں، ہے نا۔ اور یہ لکھا ہے شریف کا ہے اپوزٹ، یا تو شریر ہے یا پھر رذیل ہے نا۔ یہ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے رذیل، رے زال یہ لام، رذیل۔ شاہی کا اپوزٹ ہے فقیری، ٹھیک ہے۔ ابتدائی کا انتہائی ایسا لکھا ہے، الف نون تے ہے، اور پھر الف، پھر چھوٹی اے اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے محتاج کا غنی یعنی کہ مالدار کو بولتے ہیں، محتاج یعنی کہ کنگال ٹائپ کا جو آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ ہے نیک کا اپوزٹ ہے یعنی ضد ہے نا، بد۔ اور آرام کا تکلیف، دیرینہ کا، دیکھیے دیرینہ کا مطلب ہوتا ہے پرانا، یا پرانا تعلقات، پرانے چلے آ رہی کوئی چیز، اس کا ہے جدید یا نو، ٹھیک ہے۔ دیرینہ پرشین ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشرقی کا مغربی یعنی پورب کا پچھم۔ بغاوت کا اطاعت مطلب ہر بات ماننا، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے گائس، بغاوت کے بعد کامیاب کا ناکام، ہے نا۔ عزت کا ذلت،
زال لام تے ذلت اور یہ زیر ہے. ترقی کا تنزلی، ٹھیک ہے. اور دیکھیے جدید، جدید کا قدیم، جدید مطلب نیا، قدیم مطلب پرانا. دیندار کا بے دین، ٹھیک ہے، ضد ہے نا. رحم دل کا سنگ دل ہے نا. سنگ دل اگر سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھیے سین نون گاف. سنگ، سنگ مطلب ہوتا ہے پتھر، اور دال اور لام دل، ٹھیک ہے. شہرت کا گمنامی، گمنامی دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے گاف میم نون الف گمنا اور میم یزر می، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بدنام کا مشہور. اعلیٰ کا ادنا، ادنا کیسے لکھا ہے الف دال زبر اد نون اور کھڑا زبر نا، یہ ہو گیا ادنا. ادنا مطلب چھوٹا، اعلیٰ مطلب بڑا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوستوں دیکھیے خوبصورت کا ہے بدصورت. یہ بے ہے نا، بے دال، بے کا نقطہ یہاں پہ ہے، بدصورت. فائدہ کا نقصان نون قاف صاد الف نون، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے رہنما کا مذل، مذل، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں انگلش میں جیسے لکھا ہے سمجھنے کے لیے MUZILL مذل، ٹھیک ہے. میم پیش منہ زواد کا ایک نقطہ یہ رہا، اور پیش اور لام پہ تشدید ہے، یعنی ایل جو ہے لام دو بار پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. مذل رہنما بولتے ہیں راستہ دکھانے والے کو، مذل راستہ بھٹکانے والے کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوستوں آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. تو یہ ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد سوری یہ تو ہو گیا نا، ایک سیکنڈ. مندرجہ ذیل الفاظ کی جنس بتائیے. جنس یعنی کہ یہ بتانا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے نا، فیمنائن ہے یا مسکولین. شمار، فرزند، عہدہ، قوم، حوصلہ، اصلاح، زندگی، شعبہ، گھرانہ، زمانہ، علم، کمال، بنیاد، حیثیت، دربار، وزارت، تعلیم، نگرانی، عہدہ، تربیت، توجہ، انتقال، ملازمت، خیال، ترجیح، شہرت، ترجمہ، جائیداد، ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں آگے. تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے یہ لکھا ہے ہم نے. سوال نمبر 90 کا مذکر مؤنث. مذکر میں کون سے ہیں؟ شمار ہے، فرزند ہے، شمار مطلب گننا، فرزند یعنی بیٹا، عہد ہے نا، زمانہ، ٹھیک ہے، حوصلہ، یہ سب کیا ہے مذکر ہیں، ٹھیک ہے. جیسے لڑکا مذکر ہوتا ہے، لڑکا آدمی وہی ہے. شعبہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر مؤنث دیکھ لیتے ہیں. مؤنث کون کون سا ہے؟ قوم ہے مؤنث، اصلاح ہے، زندگی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں آگے مذکر مؤنث. تو مذکر پہلے پڑھ لیتے ہیں. گھرانہ یہ مذکر ہے، گھرانہ، زمانہ، علم، کمال، دربار، عہدہ، انتقال اور ترجمہ. مؤنث دیکھیے بنیاد، حیثیت، وزارت، یہ سب لکھا ہوا ہے اس بک میں. تعلیم، نگرانی، تربیت، توجہ ہے نا، ملازمت، ترجیح، شہرت، جائیداد، ٹھیک ہے. تو دوستوں یہ تھی کہانی، یہاں ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو چلیے پھر ملتے ہیں. گائز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان تک پہنچائے گا جس کو ان کی ضرورت ہے دیکھنے کی اور سننے کی. چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر.